बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नासरीन, बिलाखिर अरशद शरीफ के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका अज खुद नोटिस ले लिया है, सो मोटो नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अवाम की जानिब से लाखों खत मौसूल हुए, जिसके बावजूद जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लिया, सो मोटो नोटिस लिया और उन्होंने 5 रुकनी की लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एहसन साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मसर भी बेंच का हिस्सा हैं। जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तलब कर ली है और उन्होंने दोबारा एफआईआर के दराज का भी हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। उनका ये कहना था, लेकिन ताहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इस्लामाबाद में एसएचओ की मुद्दत में जो एफआईआर को दर्ज किया गया है। मुकदमे में 3 मुलजिम नामजद किए गए, वकार अहमद, खुर्रम अहमद खान जबकि तारिक वसी भी शामिल हैं। इन तीनों मुल्जिमान को एफआईआर में नामजद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कत्ल के लिए जो जीआईटी बनी हुई थी उसे भी मुस्तरद कर दिया और नई जीआईटी बनाने का कहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम पॉइंट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दाखिला साहब ने पिछले जुम्मे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वो नहीं की गई, वो आज पेश की गई है। तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बेसिक सवाल ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे छुपाया क्यों जा रहा था, क्या हुकूमत इसमें कोई तब्दीली करना चाहती थी। दूसरा आज हम बात करेंगे कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी की बात करेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन अभी बात करते हैं शरीफ के हवाले से। तो इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी हमजा ताहिर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से, सर आपका मशवरा जॉइन करने के लिए, जबकि मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब राना साहब मौजूद हैं फ्रॉम पीटी, सर आपका मशवरा जॉइन करने के लिए। राना साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। सर बताइएगा कि अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो ये इक़दाम है एक ऐसा इक़दाम है, क्या समझते हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकानी साहब शुक्रिया, आपने ये बहुत बड़ा एजेंडा जो है आज इस पे बात करने का हमें भी मौका दिया है। देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया को पता है अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, कैसे किया गया, कहाँ किया गया। दुबई से उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल करवाया गया और दोबारा उनको वहाँ उनकी एंट्री बंद करवाई गई। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं और मुझे हैरानगी इस बात पे है कि उनकी वालदा मोहतरमा वो उस केस को परसू कर रही हैं और एफआईआर का मुद्दई जो है वो बन जाता है एक थानेदार। इस बात की हमें समझ नहीं आ रही कि जब उसके लवाहिकीन मौजूद हैं, उसकी वालदा मौजूद है, उनकी बेवा मौजूद हैं, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को कि वो जो है उसको मुद्दई तक नहीं इन्होंने बनाया। और मैं ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, मैं उनको सलाम खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने लाखों जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज किया जाए, उनके खत के बाद उन्होंने ये फैसला किया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया गया। अब देखें यही तो इतना बड़ा खला है कि इनको समझ नहीं आ रही और ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। आज तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है उनके घर वालों को नहीं दी गई। इससे पहले आपने देखा इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। पाकिस्तान का जो है वो साबिक वजीर आज़म है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसका वो चेयरमैन है। उसको शरेआम गोलियां लगी, दुनिया ने देखा, लेकिन उसका भी मुद्दई उन्होंने वो रवायती जो है वो थानेदार को बना के और मुकदमा नामालूम जो है वो लोगों के खिलाफ जो है वो दर्ज कर दिया। तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। अच्छा सर हमजा साहब बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, एफआईआर के अंदर आज क्यों नहीं पॉसिबल? हुकूमत ने एसएचओ को क्यों ही नामजद किया? एसएचओ की मुद्दत में सर उनकी वालदा, उनके लवाहिकीन तो मौजूद थे। हमजा साहब जी सर। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अरशद शरीफ साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो बहुत ही अजीम इंसान थे, बहुत अच्छे एंकर थे। आलम सहाबत में जो खिलाफ पैदा हुआ है इसको पुर करना बड़ा नामुमकिन है। आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं
یہ چیف صاحب نے جو آج نوٹس لیا یہ بڑی خوشائند بات ہے. بڑی ہم تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت تو شروع سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کیونکہ جی آئی ٹی بنائی جائے, کوئی خوش آئے, کچھ ایسا چھاپ تحقیقات ہو جن لوگوں کو جیسے عمران خان صاحب یا فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی یا مراد سعید صاحب نے پہلے گفتگو کی ہے کہ ان کو پہلے سے علم تھا, تو ان لوگوں کو بھی اس تفتیش میں شامل کیا جائے کہ جن لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ ارشد شریف صاحب پہ حملہ ہونے والا ہے, ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہو جائے گا. میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی شامل, لیکن سر پھر حکومت نے کیوں شامل نہیں کیا؟ سر حکومت نے شامل کیوں نہیں کیا؟ حکومت تو آپ کی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, میاں صاحب بیٹھے ہیں, شامل کیوں نہیں کیا گیا پھر؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ابھی ایک سٹیپ لیا گیا ہے, ابھی ان کا مقدمہ جو درج ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ ان سب کو سامنے تفتیش کیا جائے, ان سب کو سامنے تفتیش کیا جائے گا, ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ دیکھیں نا وہ بیچارے ان سب کو, اس کے علاوہ ان سب کو پتا تھا کہ وہ دبئی جائے گا, دبئی سے نکلوا دیا گیا, وہ آگے کینیا چلے گئے, تو ادھر ان کو پتا نہیں. لیکن سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ دبئی یہاں سے وہ گئے کیوں تھے, کس لیے گئے تھے؟ سر سوال تو یہ 16 مقدمے ان پہ تھے کہ انہیں جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنا پڑا تھا. سر آپ کی آواز مجھے بریک ہو رہی ہے. سر حمزہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بات کریں دبئی کی, دبئی سے نکلوایا گیا, سر پاکستان سے کیوں نکلے تھے؟ سر سوال تو یہ تھا نا کہ 16 مقدمات تھے پاکستان کے اندر, ان کے خلاف اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا. سر آپ کی حکومت میں وزیر خارجہ صاحب کے ہوتے ہوئے, میاں صاحب کے ہوتے ہوئے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سب کردار سامنے آئے جو ان کے قتل میں ملوث ہیں, جو لوگ جن لوگوں نے ان کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا, جن لوگوں نے ان کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا, پھر جن لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پہ حملہ ہونا ہے, اس میں مرڈر ہونا ہے, اور وہ لوگ اب آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا. تو وہ یہ آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں کہ ان لوگوں کو پہلے سے علم ہے ہر چیز کا. تو یہ ابھی انشاءاللہ یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, یہ 1-2 دن, کوئی 5-10 دن میں انشاءاللہ یہ ساری کنکلوژن ہوگی, تو یہ آپ کے ساتھ سب کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے, تو سر کیا حکومت نے ایسی میڈیکل رپورٹ تیار کی تھی کیونکہ کوئی چینجنگ کی گئی ہے یا واقعتاً وہی رپورٹ تھی؟ سوری مجھے آپ کی آواز کا ایشو بن رہا ہے. سر میں یہ پوچھ رہا تھا سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے, تو سر کیا آپ کی حکومت نے اس طرح کی میڈیکل رپورٹ تیار کی تھی, جان بوجھ کے کی تھی, یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہیں, اس بارے میں رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ الگ محکمہ ہے, یہ سب وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی, لیکن انشاءاللہ وہ سب کے سامنے جلد آ جائے گی. جو بھی یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے, یہ رپورٹ ہوئی ہے, حکومت نے کیوں ان کے خلاف ایسی, وہ ارشد شریف کا سب کو پتا ہے, وہ بہت ہی اچھے صحافی سب کچھ تھے. یہ رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں نے ابھی اس بارے میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے سر, ساتھ رہیے گا. رانا صاحب سر میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ان کی والدہ کی مدت میں مقدمہ درج نہیں کیا گیا. سر بات کر رہے تھے ملک حمزہ صاحب, تو سر سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ پاکستان سے باہر وہ کیوں گئے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال میں ان کو شاید بات کی سمجھ نہیں آئی. گزارش یہ ہے کہ ان پہ 16 مقدمے FIR درج کی گئی, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو مختلف انداز میں ڈرایا دھمکایا گیا, وہ آخر کار ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. ظاہر ہے جان تو ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے, وہ یہاں سے نکل گئے اور دبئی میں انہوں نے کچھ عرصہ سٹے کیا. وہاں سٹے کرنے کے علاوہ انہیں جو وہاں پہ بھی بیٹھ کے دھمکیاں مل رہی تھی, جو وہاں پہ بھی ان کو تھریٹس تھے, وہ سارا ریکارڈ کی بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ دبئی سے کس کے فون پہ ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہاں پہ جو ہے اس میں کون کون لوگ شامل تھے. یہی تو ہم چاہ رہے ہیں, اسی لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی مدعیت میں FIR دو, تاکہ اب پولیس مدعی ہے, اب جو ہے ظاہر ہے وہ وہاں سب کچھ, وہ 27 کلومیٹر کی جو ہے نا جی ان کے پاس وہ حکومت ہے, اس میں بیٹھ کے یہ جو مرضی کر لیں جی.
ابھی خان صاحب تو کہتے تھے کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، میں نے دیکھیں باہر جانے کا کہا، وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تو سر اس کے پیچھے کیا سوچ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے خان صاحب کو اس اینگل سے، مطلب آپ دیکھیں نا، اس کو بار بار تھریٹ کیا جا رہا تھا، اس پہ ایف آئی آریں دی جا رہی تھی، تو خان صاحب نے یہی کرنا تھا کہ بھائی اپنی جان، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جان کی خاطر ابھی چند دنوں کے لیے جو ہے نا یہاں سے آپ باہر چلے جائیں، شاید وہاں پہ آپ کو کوئی آپ کو تحفظ مل جائے۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دبئی سے بھی ان کو نکلوا دیا گیا اور وہ جا کے کینیا میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ یہ تو دیکھیں ایک بندے کے خلاف بار بار ایف آئی آر ہوتی ہے، بار بار ایف آئی آر ہوتی ہے، 16 ایف آئی آر ایک بندے کے خلاف ہی ہو رہی ہیں، تو اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اب جیسے عمران ریاض کے خلاف ایسے ہی ہو رہا ہے، ان کو جو ہے ان کے خلاف کئی ایف آئی آر ہیں، اور بہت سے صحافی ہمارے جو ہیں بیچارے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سر سوال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو میڈیکل رپورٹ ہے اسے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے، تو سر کیا کوئی رپورٹ میں چینج نہیں کی گئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تشدد کے نشانات بھی موجود تھے جو اب تک رپورٹ سامنے آئی تھی، ان کی فیملی کو نہیں دی گئی، سپریم کورٹ کو نہیں دی گئی، تو سر اس پر ہم کیا سمجھیں؟ ملغانی صاحب اس دور میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میں کہتا ہوں عمران خان سے بڑھ کے کیا اب آپ کے سامنے مثال ہوگی؟ ان کی ایف آئی آر آج تک مطلب کیا ان کو گولیاں نہیں لگی؟ کیا ان پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ان دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کئی کتنے بندے زخمی ہوئے؟ تو اس سے بڑھ کے کیا جو ہے نا جی مطلب ہے کیا کہہ سکتے ہیں اب ان کو؟ پنجاب میں کتنی حکومت ہے؟ پنجاب میں بیٹھے بھائی صاحب کہ پنجاب میں حکومت عمران خان کی نہیں ہے۔ جی سر میں پوچھ رہا ہوں وہی سوال رانا صاحب، سر ان کی بات کی بجائے کہ پنجاب میں تو حکومت دیکھیں اب یہ شاید ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں پرچہ نہیں ہوا اور کس کے کہنے پہ نہیں ہوا اور جن جن کے نام تھے ان کے خلاف کیوں نہیں ہوا، یہ سب کو پتہ ہے دنیا کو جو ہے نا جی۔ اب ایسا بھولا بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور یہ سب دنیا کو پتہ ہے، پوری صحافی برادری کو پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو یہ اب اس کو جو ہے نا جی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی طریقہ۔ آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری ہوگی؟ ماضی میں دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مقدمے ٹھپ ہو جاتے ہیں، سماعتوں پہ سماعتیں ہوتی ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو کیا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ ایسا پاسبل ہے رانا صاحب؟ دیکھیں ہمیں اپنی کورٹس پہ اعتماد ہے، اپنے ججز پہ اعتماد ہے، چیف جسٹس صاحب پہ ہمیں اعتماد ہے، انشاءاللہ اس کی صاف اور شفاف جو ہے انکوائری ہوگی۔ جیسے یہ حمزہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے، جو کردار اس میں شامل ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں اس میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا 27 کلومیٹر کی جو حکومت والے لوگ ہیں ان سے کہ بھائی اس کی والدہ کی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں نہیں دی؟ کیوں ایک پولیس والے کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی؟ اس کا مجھے جواب تو دیں ذرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس بات کا؟ کیا کہیں گے سر اس پر؟ سر رانا صاحب بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 موٹر ایکشن لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے حکم ہوا، تو یہ ایف آئی آر جو ہوئی ہے یہ جو کورٹس کے آرڈر ہوں گے تو ہم اس کی والدہ کی، لیکن سر کورٹ کے آرڈرز کی والدہ کی مدعیت میں کہا گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہ تھے کہ ان کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے، ان کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا جائے، اور سر سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کی بنائی جی آئی ٹی کو بھی مسترد کر دیا، کہا کہ نئی جی آئی ٹی بنائی جائے۔ جی بالکل، یہ ابھی مقدمہ تو ہوا ہے لیکن یہ جی آئی ٹی دوبارہ انشاءاللہ بنے گی، اور اچھی شفاف، اور جو کردار بیچ میں تھے، جن لوگوں کو غیب کا علم پہلے سے ہی تھا، ان سب کو ایڈ کر کے پھر شفاف رپورٹ منظر عام پہ آئے گی، جو عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ ہے، یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہوگی، آئندہ کے لیے بھی یہ سب کے لیے آئے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حمزہ صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی مدعیت میں ایف آئی آر دیں، تو یہ ایک تھانے دار کی مدعیت میں کس نے ایف آئی آر کروائی اور کیوں کروائی؟ جب اس کی والدہ حیات ہیں، ان کی بیوہ ہیں، ان کی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں درج نہیں؟ میرا سوال یہ ہے۔ جی آپ کا سوال میں سن رہا ہوں، میں نے ابھی اس بارے میں دیکھا نہیں ایف آئی آر، میں نے وہ ریمارک صاحب کے نہیں پڑھے، تو میں
इस बारे में आपको सही तरह चलें दोबारा पढ़ के। एक सवाल है मलिक हमजा ताहिर साहब, सर ये बताएं कि क्या ये बात तो आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाने में आपकी हुकूमत का ही हाथ था? तो सर क्या आपकी हुकूमत, सर आपकी मुकदमात सर 16 किसने की है? आपकी गवर्नमेंट ने की है, आपकी गवर्नमेंट के होते हुए हैं। तो सर क्या इस पर तहकीकात होगी तो दाना समझते हैं? हम तो डे फर्स्ट से जब से अरशद शरीफ साहब शहीद हुए हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब पीएम साहब ने भी कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने टीम भी भेजी। हम तो पहले दिन से इसी हक में है कि इसके साफ और शफाफ तहकीकात हों और इसके पीछे जो किरदार है वो सामने आए और सारी कौम को पता चले इसके पीछे कौन किरदार, क्या वजूहात है। ठीक है सर, 7 तरीके मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक में वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल खरीदने की बात करेंगे। रूस के साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की बातें हो रही हैं तो इस पर बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और अब बात कर रहे थे वज़ीर मुमलिकत, बात करते हैं तेल के हवाले से कि रूस से तेल की खरीदारी की बात हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमें रूस से सस्ते कीमतों पर पेट्रोल और डीजल और तेल मिलेगा, हम खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि रूस का दौरा कामयाब रहा। रूस हमें रियायती कीमत पर खाम तेल और पेट्रोल देगा, डीजल भी देगा। उन्होंने कहा कि रूस से गैस लाइन मुआहदे पर भी बातचीत हो चुकी है और रूस की हुकूमत नए LNG के कारखाने बना रही है जिससे हम उनसे LNG पर भी मुआहदे करेंगे। जबकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा है कि दिखावा है, इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं होगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुसद्दिक मलिक बताएं कि तेल किस दिन आएगा और इसकी कंडीशन क्या होगी। उनका ये भी कहना था कि दिवालिया करने के 8 महीने बाद इन्हें ख्याल क्यों आया कि हमने रूस से पेट्रोल खरीदना है। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी बनता है और हम करेंगे भी अपने गेस्ट से, इस्माइल साहब ने तेल क्यों नहीं खरीदा? क्या अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका का दबाव था या कोई और वजूहात थी? हमजा साहब बताइए, क्या रूस से पाकिस्तान को सस्ता डीजल मिलेगा, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुरू दिन से यही कोशिश कर रही है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके और ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। और रूस का दौरा भी इसी सिलसिले की एक घड़ी है और इंशाल्लाह जैसे ही रूस से तेल की इंपोर्ट शुरू होगी और अवाम की सतह पर इसके असरात आएंगे। सर आप बात कर रहे हैं इक़दामात के हवाले से, हमजा साहब ये बताएं कि हुकूमत ने 8 माह में खात्मे के इक़दामात क्या किए? साहब तो वापस आ गए, केसेस भी खत्म हो गए, लेकिन अवाम तो जो की तो महंगाई में पिसी थी वैसे ही पिसी हुई है। सर 4 साल में देखे ना, 4 साल में वो जो कहते हैं जो बेड़ा गर्क इन्होंने मुल्क का किया है उसको थोड़ा सा स्टेबल करते करते थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही कोई 1-2 मंथ में इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ये मैं आपको ये तेल की बात करूं, जैसे ये रहा है हमारा दौरा किया है गुप्ता साहब ने, मुसद्दिक साहब ने, तो ये बड़ा अच्छा दौरा रहा है। जैसे ही इसकी कोई खेप पाकिस्तान शुरू हो जाएगी तो ये पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा, लोगों तक ये पहुंच जाएगा तेल, तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा तरीके से ये सारा होगा। अच्छा सर, वैसे एक सवाल बताएं कि ये पेट्रोल डीजल आप खरीद रहे हैं, क्या अमेरिका आपसे राजी है? मिफ्ता साहब पहले कहते थे कि पेट्रोल खरीदने में कोई मसला नहीं अमेरिका को, तो वजाहतें किस बात की देते थे? अगर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई थी तो सर फिर वो पहले 8 महीने के अंदर क्यों नहीं खरीदा गया? आज ही क्यों ख्याल आया कि पेट्रोल खरीदना है? अभी ये बात, सॉरी आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर कंटिन्यू कीजिए, मेरा सवाल सुन लिया होगा आपने, उम्मीद काफी है। जी सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज नहीं आएगी। अच्छा राणा साहब आप बताइए, सर मैं वही सवाल करूंगा कि क्या अमेरिका की मर्जी शामिल है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम अमेरिका की मर्जी के बगैर तो हिल ही नहीं सकते। मुफ्ता साहब ये बात करते थे कि अमेरिका कोई एतराज नहीं है, तो सर वजाहतें किस चीज की हुई? क्यों देखें जी सर, अगर आप सुन रहे तो कंटिन्यू कीजिएगा हमजा साहब।
ملغانی صاحب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں جو سزا دی گئی تھی، عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ اسی بات کی سزا دی گئی. یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بھی کہہ رہے ہیں 2 مہینے ہمیں دے دیں، 3 مہینے ہمیں دے دیں. 8 مہینوں میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا. آج پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے ریٹس دیکھ لیں، اس کے ریٹ سے 100 کچھ روپے بنتا ہے پاکستان میں جو ہے. لیکن یہ انہوں نے باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کم ہو رہا ہے، بس وہ دیکھ لیں جو مرضی ان کے پاس اور ہے کیا. یہ یہی کر کے جو ہے نا جنہوں نے ملک کو تباہ کیا. اب ملک کا جو حالات ہونے جا رہے ہیں، جو اللہ نہ کرے جو ملکی حالات انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا جی یہ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ جی ہماری روس سے بات ہو گئی، فلاں سے بات ہو گئی 8-9 مہینے سے، تو یہ نہیں کر پائے. اب جب ان کی کشتی ڈوبنے لگی ہے، اب ان کو خیال آیا کہ روس سے بات کریں اور فلاں سے بات کریں. یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے. یہ ابھی انشاءاللہ یہ 10-20 دن کے اندر ویسے ہی جو ہے نا ان کا بستر گول ہو جانا ہے. ہم پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. بہت اچھی خوشخبریاں انشاءاللہ آپ گھر ہوں گے. اسٹیپ کیا لینا ہے اپنے حمزہ صاحب؟ لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں یہ اسٹیپ کیوں نہیں لیے گئے؟ آج ہی کیوں خیال ہے حکومت کو؟ سر 8 مہینوں سے حکومت قوم کو آگے کی طرف، ملک کو آگے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 4 سال سے جو ملک کا حال ہوا ہے اس کو آگے پٹری پہ چلاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں یہ آج ہم نے یہ کیا ہے شپنگ پیمنٹ موڈ وغیرہ فائنل کر کے آئے. اس بارے میں عالمی طاقتوں امریکہ وغیرہ کے تفضیلات کو بھی دیکھ رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کئی کہہ رہے تھے ہمیں. ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے بہت جلد معاہدہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ سب کو قوم کو بہت جلدی یہ خوشخبری دیں گے انشاءاللہ. جب یہ روس والا ہمارا معاہدہ ہو گیا تو یہ پیٹرول بہت کم لیس پرائس میں پاکستان میں ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں، سر ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان نے روس سے پیٹرول اور گندم خریدنے کی بات کی تھی تب آپ کی حکومت پی ڈی ایم جو اپوزیشن میں تھی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ روس میں گئے ہیں گندم خریدنے کے لیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سر اگر آپ کی حکومت گندم کے لیے بھی وہاں پہ بات کر رہی ہے، پیٹرول کے لیے بات کر رہی ہے، تو سر کل جب بات ہوئی آپ کو اعتراض تھے، اور آج سر یہ دوغلی پالیسی کیوں ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے؟ نہیں آپ یہ دیکھیں نا، ہم نے قوم کے مفاد کو دیکھنا ہے. ہم نے پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں. ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی، افواہیں نہیں پھیلانی. ہم جو کر رہے ہیں پریکٹیکل. آپ پچھلے 4 سال کو اور ہمارے تھوڑے سے ٹینیور کو دیکھیں، بالکل دیکھ لیں گے. ڈالر کہاں تھا، پیٹرول کہاں تھا، آج دیکھ لیں اس کو. صاحب بالکل آپ بولے، میں سن رہا ہوں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک پلان کریں گے انشاءاللہ آپ ہوں گے ہی نہیں. ابھی تو آپ 10-20 دن کے مہمان ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نہ آپ سے ہوگا نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ہم ہی تھے، ہم نے ان سے بیٹھ کے بات چیت کی اور سارے معاملات طے ہو گئے. جو آپ لوگ بھی اس وقت مذاق اڑا رہے تھے، امریکہ بھی نہیں چاہ رہا تھا. آپ کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمیں پتہ ہے. آپ بھی آپ دیکھ لینا. میری عرض سنیں، میری عرض سن لیں. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، اور ملغانی صاحب بھی یہیں پہ ہیں. ابھی آپ سر میں اس پر ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ 3.5 سال کی بات کرتے ہیں سر، بے شک کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں بڑی مہنگائی تھی، عوام تب بھی پس رہی تھی. لیکن سر آپ کی حکومت نے دعوے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس سے کم قیمتوں پہ آپ کو ہر چیز سستی کر کے دیں گے. لیکن سر ان کے 3.5 سال میں پیٹرول 95 سے 150 تک پہنچا تھا، لیکن آپ کے صرف آتے ہی 5 ماہ کے اندر 150 سے 250 میں پہنچ گیا تھا. سر کیا یہ ریلیف دینا تھا آپ نے عوام کو؟ ڈالر دیکھ لیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے وہ کنڈیشنز تھیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ یہ جو جنوری کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ پیٹرول کی قیمت بھی بہت نیچے آنے والی ہے، عوام کو بھی بہت ریلیف ملے گا. آپ پریکٹیکل سٹیپس جو تھے ہم نے کہے تھے، جو بولے تھے ہماری پارٹی کی طرف، وہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آئیں گے. جنوری کے اینڈ تک بھائی صاحب اب اگر پیٹرول سستا ہوا، آپ کی حکومت نے لیوی بڑھا دی ہے. سر بجائے عوام کو ریلیف دینے کی آپ نے لیوی میں اضافہ کر دیا. بجلی کے بل دیکھ لیں. سر یہ عوام کو بھی چند دنوں میں ریلیف بھی ملے گا. ہم یہ روس والا معاہدے کے ساتھ
بھی اس کے علاوہ بھی یہ آپ تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں بھی ہیں. ہم صرف باتیں نہیں کریں گے, پریکٹیکل اسٹیپس کریں گے. میں آپ کو سر 8 مہینے میں کتنے اسٹیپس ہوئے ویسے حمزہ صاحب؟ 8 مہینوں میں کیا 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 آپ کی گورنمنٹ نے؟ سر پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ پچھلے ادوار دیکھ لیں. نہیں سر یہ بتائیں کہ 8 مہینوں میں کیا کیا آپ کی حکومت نے؟ سر 8 مہینوں میں کیا اسٹیپس کیا عوام کی خاطر؟ کام کی اور لوگوں کے خلاف FIR کروائی ہیں, بندے مروائے ہیں انہوں نے, اور کیا کیا ہے. 3.5 سالوں میں مجھے کوئی ایک میجر پروجیکٹ ہی بتا دیں. سر آپ بتائیں کیا آپ نے کیے, آپ کی حکومت دیکھیں جتنے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں, مجھے ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں جس میں عوام کو ریلیف ملا ہو, کوئی ہیلتھ کا نظام اچھا ہوا ہو, تھانوں کا نظام اچھا سر بالکل بالکل دیکھیں تھانوں کے نظام, ہیلتھ کے نظام, آپ نے شاید میرا خیال ہے آپ کہیں اخبارات نہیں پڑھتے, میڈیا پہ شاید آپ اتنے ٹچ نہیں ہیں. ہمارے دور میں مہنگائی اتنی نہیں تھی میرے بھائی. ہمارے دور میں پیٹرول سستا تھا, ڈالر سستا تھا, آٹا سستا تھا, گھی سستا تھا. آج کے دور میں لوگوں کا مال پورٹس پہ, میری یاد سن لیں, آج دیکھیں آپ کراچی پورٹس پہ لوگوں کا جو امپورٹڈ مال ہے, جو سویابین ہے, وہاں پہ جو مختلف جو وہاں سے لوگوں نے امپورٹ کی ہیں چیزیں, وہ سڑ رہی ہیں. ڈالر نہیں مل رہا مارکیٹ میں, ڈالر جو ہے 350 روپے کا جو ہے نا جی وہ مارکیٹ سے وہ بھی نہیں مل رہا. اب حالات یہ ہیں آپ یہی لولی پاپ ہمیں دیتے رہیں گے کہ جی ابھی انشاءاللہ دسمبر میں اور پھر جنوری میں. بھائی جنوری تک آپ رہو گے تو چیزیں کرو گے نا انشاءاللہ. یہ تو 10-20 دن کی بات ہے, آپ تو فارغ ہیں. اب ہم نہ بھی کوشش کریں, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پاکستان چلانے کے لیے. آپ تو خود جو ہے نا جی منتیں کر کے بھاگو گے انشاءاللہ. یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دیکھ لینا, یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ آپ نے لوٹا ہے, چلایا نہیں ہے. آپ نے لوٹا ہے بھائی, معاف کرنا, آپ نے لوٹا ہے. آپ نے صرف آئے ہیں آپ اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے, اپنی ڈکیتیوں کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے. وہ آپ کر لیا آپ نے. انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ سے ایک ایک چیز کا حساب بھی لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا بات کیجئے گا. میں نے کہا 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے انہوں نے, کوئی مجھے پریکٹیکل سٹیپس ان کے نہیں نظر آئے. آپ کو نظر بھی نہیں آنے بھائی. حکومت آئی ہماری 2013 میں حکومت آئی, آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون نے پریکٹیکل سٹیپس دیے, موٹر ویز, ڈیم, یہ وہ. آپ کو سر کتنے ڈیم بنے ویسے آج تک؟ سر آپ کی گورنمنٹ نے کتنے ڈیم بنائے بتائیے گا ذرا. حمزہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہوگی اب. حمزہ صاحب کیا سن پا رہے ہیں؟ مجھے تو میری بات کا جواب دیجیے گا سر. ٹھیک ہے رانا صاحب یہ بتائیے گا سر, کیا میں وہی بات کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر رہے ہیں, روس کا دورہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اب روس ان کو دے گا پیٹرولیم مصنوعات؟ کیونکہ ملغانی صاحب یہ بالکل فضول کی باتیں ہیں ان کی. نہ روس ان پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور نہ کرے گا, نہ ان کو ملنا ہے نہ ملے گا. یہ اب لوگوں کو میں عرض کر رہا ہوں, اب یہ جاتے جاتے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں, لوگ جو ہے نا جی سوشل میڈیا کا دور ہے, اب ساری چیزیں 1 منٹ سے پہلے ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں. یہ جو مرضی کر لیں. اب یہ 10-20 دن کے مہمان ہیں, 10-20 دن میں یہ کیا کر سکتے ہیں. سر آپ کی بھی حکومت, آپ کے رہنما نے سوال یہ بھی کیا کہ وہ صدیق صاحب بتائیں کہ تیل کس دن آئے گا اور اس کی ٹرم اور کنڈیشن کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کو 20 دن لگیں گے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہوگا ایسا, سب کچھ سامنے آئے گا یا ابھی ہواؤں میں باتیں چل رہی ہیں سر؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا جی آئے گا, یہ صرف ہوائی باتیں ہیں. ان پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا. ایکچولی مطلب جو ان کا پرابلم ہے, ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ یہ, کیونکہ پہلے سے ان کے ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. نیب میں ان کے کیسز ہیں, FIA میں ان کے کیسز ہیں, مختلف جو ہے نا جی اداروں میں ان کے خلاف کیسز ہیں. تو کوئی بھی ملک جو ہے اس وقت ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. یہ اب ملک چھوڑ کے بھاگنے کے چکر میں ہیں, اور اب انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے حمزہ صاحب, سر آپ نے بات سنی, کیا کمنٹ کریں گے ان کی بات پہ؟ حمزہ صاحب کیا آپ لائن پہ ہیں تو مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی.
ٹھیک ہے، آواز نہیں جا رہی، کوئی بات نہیں. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کیونکہ آج ہم نے بات کی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہاں پر ان کے قتل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس بھی لے لیا ہے اور اس پر سماعت بھی جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا ان کو انصاف مل پائے گا، ان کے خاندان کو، ان کی فیملی کو. دوسرا، آج ہم نے بات کی رشیا کے حوالے سے، روس جو ہے وہ پاکستان کو کیا تیل دے گا، کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا، ہمارا دورہ روس انتہائی کامیاب رہا ہے. اور اس کے بعد لیکن ابھی تک جو سوال یہ بھی کیا گیا کہ ٹرم اور کنڈیشن کیا تھی، تیل کب آئے گا، لیکن تاحال حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. لیکن اگر حکومت سنجیدہ تھی تو 8 مہینے حکومت کو انتظار کیوں کرنا پڑا؟ سابقہ حکومت کے لیے یہ لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا پیٹرول پاکستان میں آئے گا، اگر آئے گا سستا عوام کو ملے گا، نہیں ملے گا، یہ کمنگ ٹائم بتائے گا. تو آج سے اتنا ہی، سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے، اللہ نے خیر.